आई लव यू जानम। वो इसके कान की लू को अपने होंठों में लिए सरगोशी के अंदाज में बोला। इसकी आवाज़ जैसे किसी जादू का असर लिए सीधी हेज़ल के वजूद में उतरती चली गई। वो बेखुद होने को थी, जैसे हवास इसका साथ छोड़ रहे थे। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। इसका रमस उसे किसी जहरीले सांप की मानत लग रहा था। वो बौखला कर पीछे हटी और दीवार से लगकर एक कोने में सिमट गई, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाला था। बस मेरी जान, थोड़ा सा सब्र कर लो, सिर्फ 2 महीने। जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल होती है मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। वो इसके मखमली गर्दन पर अपनी बातों की गर्मी छोड़ता बोझल लहजे में कहता हुआ पीछे हट गया। हेज़ल की बड़ी बड़ी आंखें खामोशी से आंसू बहाती रही। इसका सारा बदन लर्ज रहा था। इसकी खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वो शख्स अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ दरवाजे को जोर से बंद करता बाहर निकल गया। हेज़ल की सोचें वहीं अटक गई थी। सिर्फ 2 महीने बाद वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने बैठी खुद को गौर से देख रही थी। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, घुटनों से नीचे आते हुए चमकते सुनहरी बाल, दूध जैसी साफ रंगत। वो गोया हुस्न का जीता जागता शाहकार थी। बुआ इसके बाल संवार रही थी, मगर हेज़ल की आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। बुआ, क्या मैं वाकई बहुत खूबसूरत हूँ? वो बोझल लहजे में पूछने लगी, जैसे अपने होने पर सवाल करना चाहती हो। बुआ ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम तो चांद का टुकड़ा हो। हेज़ल ने नम आंखों से आईने में खुद को देखा, फिर कहा, मगर बुआ, चांद में तो दाग होता है। तो क्या वो दाग सदाम की सूरत में मेरी ज़िंदगी में आया? बुआ के आंसू इस जुमले पर बेकाबू हो गए। वो कांपती आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, यूँ मत कहो। मुझे यकीन है खुदा तुम्हें इससे महफूज रखेगा और बहुत जल्द तुम्हें निजात देगा। नहीं बुआ, ऐसा नहीं होगा। जिसने भी मेरी मदद करने की कोशिश की वो मारा गया। आपने खुद देखा उस दिन। सिर्फ मेरे बाहर निकलने पर इसने इस चौकीदार को मेरे सामने ही तड़पा तड़पा कर मार दिया था। आप भी यहाँ से चली जाएं। जो भी मेरे करीब आता है वो नहीं बचता। मेरी वजह से लोगों को मौत मिलती है। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाए ज़ारों कतार रो दी। बुआ, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप, मेरे भाई सब चले गए। काश मैं भी इनके साथ चली जाती। काश मौत हराम ना होती, तो मैं कब के इसे गले लगा चुकी होती। बुआ इसकी बेबसी देख ना सकी और जल्दी से कमरे से निकल गई, आंखों में आंसू लिए। हेज़ल तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकली। वो चुपके से निकल जाना चाहती थी ताकि सदाम से सामना न हो। वो दबे कदमों गाड़ी तक पहुंची और ड्राइवर को जल्दी चलने का कहा, मगर दूर खड़ा वो उसे देख रहा था। ओ मेरी परी जान, कब तक मुझसे छुपोगी? आना तो एक दिन मेरी बाहों में ही है। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी और लबों पर खबीस मुस्कुराहट। लेकिन आज हेज़ल ने इस शैतान के पंजों से बच निकलने की ठान ली थी। वो जानती थी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। वो पहले ही इसमें छेड़छाड़ कर चुकी थी। जैसे ही गाड़ी रास्ते में रुक गई, इसने ड्राइवर से मासूमियत से पूछा, क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं बेटा, देखता हूँ, लेकिन आप गाड़ी से बाहर मत निकलना, ये जगह सुनसान है। मगर यही मौका हेज़ल चाहती थी। जो ही ड्राइवर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हेज़ल ने दरवाज़ा खोला और झाड़ियों की तरफ दौड़ लगाई। ड्राइवर के होश उड़ गए। उसे मालूम था अब इसके साथ क्या होने वाला है। वो हेज़ल को तलाश करने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिली। रात की तारीकी फैल चुकी थी। हेज़ल एक पहाड़ी इलाके में वाक़या सुनसान घर में पनाह लेने के लिए दाखिल हुई। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका इसके जिस्म से टकराया। इसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर सदाम का खौफ हर डर से बड़ा था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई। घर में हर तरफ जाले और गंदगी फैली हुई थी, जो इसके लिए तसल्ली का बाइस बनी। शायद यहाँ कोई नहीं रहता। ये इसका आर्जी पनाहगाह थी।
لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ جسے وہ خالی سمجھ کر سکون محسوس کر رہی تھی وہاں کوئی موجود تھا، اور وہ اب کسی کی نظروں کے حصار میں آ چکی تھی۔ ہیزل آہستہ قدموں سے گھر کے کونے کی طرف بڑھی جہاں ایک پرانا گرد سے اٹا ہوا صوفہ رکھا تھا، اور جھک کر اسے صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کے دل میں اس وقت ایک ہی خواہش تھی، کوئی محفوظ سا سکون، جہاں کچھ لمحے سکون کے میسر آ سکیں۔ گرد کی تہہ اور جالوں سے ڈھکے اس ویران کمرے میں ہر چیز خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی جیسی کوئی چھپی ہوئی سانسیں تھیں، جیسے دیواریں خود کچھ کہنے کو بےتاب ہوں۔ ہیزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر برسوں سے خالی پڑا ہے۔ دیواروں سے جھڑتا ہوا پینٹ، فرش پر بکھرے کاغذ اور مکڑیوں کے جالے، ہر منظر خوفناک اور سنسان تھا، لیکن اسی سنسان میں اس نے کچھ لمحوں کا ٹھکانہ تلاش کر لیا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ صوفے کو اتنا صاف کر چکی تھی کہ وہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ تھکن اس کے چہرے پر چھا چکی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی کہ بھاگتے بھاگتے اسے عارضی ہی صحیح مگر پناہ مل گئی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی بے ساختہ ڈیر ہو گئی۔ بھوک نے اب خود کو پوری شدت سے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلی رات وہ کچھ کھا نہ سکی تھی اور صبح ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آئی۔ اس نے بیگ کھولا جہاں کچھ بسکٹ اور خشک میوہ رکھے تھے، بس یہی اس کی کل جمع پونجی تھی۔ اس نے بے دلی سے چند نوالے کھائے، بس اتنا کہ سانسیں بحال ہو سکیں۔ کھانے کے بعد وہ صوفے پر لیٹ گئی اور چھت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جلتے ہوئے صفحات کو پلٹنے لگی۔ کیسے ایک ہی رات میں اس کا پورا گھر خاکستر ہو گیا تھا۔ آگ، چیخیں، دھواں، سب کچھ جیسی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بھائی صدام نے سب کو ایک ہی وجہ سے مار ڈالا، اسے پانے کے لیے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی لمحے اس کمرے کے اندھیرے میں چھپی دو آنکھیں اسے بڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں اس کے ہر زاویے، ہر جنبش کو نہایت دھیان سے جذب کر رہی، جیسے کوئی قیمتی خزانے کو دیکھے۔ تب اچانک ایک عجیب سی دھن جیسے کسی پرانے ساز کی ہیزل کے کانوں میں گونجی۔ وہ نیم بے خبر ہونے لگی، نیند کے آغوش میں ڈلتی جا رہی تھی۔ اس لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کے لمس میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہیزل کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کو سہارا دے رہا ہو۔ ہیزل نے اپنی نیند میں پہلی بار اتنے حسین اور نرمی سے بھرپور لمس کو محسوس کیا تھا۔ وہ شخص اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے نرم ہاتھوں سے چھو کر جیسے یاد کر رہا تھا۔ جب اس کی انگلیاں ہیزل کے ملائم گردن تک پہنچی تو ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ ہیزل کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ وہ شخص، وہ جو بھی تھا، اب یہ طے کر چکا تھا کہ یہ ننھی سی پری، یہ معصوم سی روح اب اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکے گی۔ وہ اب بھی اسی صوفے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آیا، خاموشی سے، دھیان سے، جیسے ہوا میں سانس لینا بھی اس کی نیند میں خلل ڈال سکتا ہو۔ جانے عالم، وہ جنسات جو انسانوں سے ہمیشہ بیزار رہا، آج ایک انسان کی خاموشی میں الجھ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے، اور وہ چہرہ جیسے کسی مصور نے اپنی جان سے تراشا ہو۔ وہ اپنی انگلیاں ہیزل کے گلابی ہونٹوں پر پھیرنے لگا، وہ ہونٹ جنہیں چھو لینے کی خواہش اس کے دل میں کسی بھڑکتی آگ کی مانند دہک رہی تھی۔ وہ انہیں قید کرنا چاہتا تھا، چھو لینا چاہتا تھا، مگر عین اسی لمحے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں جانے عالم، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ ماتھا پکڑ کر پیچھے ہٹا۔ وہ انسان ہے، ایک نازک سی جان، وہ کیسے تمہاری شدتوں کو سہ پائے گی؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے دھواں روشنی میں تحلیل ہو جائے۔ اب وہ ایک اور کمرے میں تھا، اندھیرے میں صرف چاندنی کی دہار اتر رہی تھی۔ جانے عالم ایک پرانی کرسی پر جھول رہا تھا، اس کی نظروں میں الجھن، دل میں اضطراب تھا۔ کیا واقعی ایک انسان اس کے دل کی تار چھیڑ گئی تھی؟
وہ خود سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنے معصوم خوبصورتی دیکھی تھی، یا یہ اس کی روح کی پاکیزگی تھی جس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ مگر اب ایک بات طے تھی، یہ لڑکی، یہ ہیزل اب صرف اس کی تھی، اسے کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ادھر صدام پاگلوں کی طرح شہر کے کونے کونے میں ہیزل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بوا، جو ہیزل کی ماں جیسی تھی، اسے بھی صدام نے بے دردی سے مار ڈالا، لیکن پھر بھی وہ کسی سرے تک نہ پہنچ سکا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، دیوانگی کی آخری حد پر پہنچا ہوا تھا۔ پری جان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دیواروں سے سر ٹکراتے چیخ رہا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری، تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے۔ اگر کسی اور نے تمہیں چھوا تو میں تمہارے اس حصے کو کاٹ ڈالوں گا۔ اس کا جنون اب خالص شیطانیت میں ڈھل چکا تھا۔ اسی اثنا میں صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پڑنے لگی۔ ہیزل نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، سنہری آنکھیں نیند سے بھری مگر روشن۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی صدام سے آزاد ہو چکی ہے۔ پھر اچانک وہ ہنس پڑی، ایک کھلکھلاتی سانس، جیسے برسوں بعد اسے جینے کا موقع ملا ہو۔ وہ اٹھی، خوشی خوشی کمرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس کے نازک ہاتھ گرد سے اٹے فرش کو رگڑ رہے تھے، دیواروں سے جالے ہٹا رہی تھی۔ گھر میں پہلے کبھی اس نے ہاتھ سے کام نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس شیطان صدام سے دور تھی۔ اسی دوران اسے باہر کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ باہر ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ لباس میں، ہاتھ میں ٹرے تھامے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں ہو، کل رات میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھبراؤ مت، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں، آ جاؤ باہر۔ ہیزل حیران تھی، اس علاقے میں تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ گئی، جیسے وہ اس کے خیال کا حصہ ہو۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ گھر ہمارا ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہوں، لگتا ہے تم کسی مصیبت میں ہو، بس مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ہیزل کی بھوک نے ابھرنا شروع کیا اور لڑکی کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھوک چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا، پھر لڑکی نے اسے ایک مخصوص کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو۔ جب ہیزل اس کمرے میں پہنچی تو دنگ رہ گئی۔ کل وہ کمرہ خستہ حال، گندا اور خوفناک تھا، لیکن آج وہ کمرہ کسی عالیشان محل کی طرح چمک رہا تھا۔ فرنیچر سجا ہوا، خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر لڑکی کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ تو کل بالکل اور تھا۔ ہیزل بڑبڑائی۔ لڑکی نے ہنس کر کہا، کبھی کبھی نظر دھوکہ دے دیتی ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا، اب تم یہاں محفوظ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی ہیزل باغ کے گیٹ کی طرف گئی، اسے کوئی نظر نہ آیا، لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرانی اور دل میں خوف جاگا۔ کیا وہ خواب تھا یا کوئی اور بات؟ وہ اب اس گھر سے خائف ہونے لگی تھی۔ تبھی کمرے میں ہلکا سا دھواں پھیلنے لگا۔ وہ دھواں ایک انسانی شکل میں ڈھل گیا، اسی لڑکی کی۔ جانی عالم کرسی پر بیٹھا چاندنی میں نہایا ہوا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ کام ہو گیا، لڑکی دھوئیں میں بولی، اب میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ جانی عالم نے مسکرا کر سر ہلایا اور اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ رات کی گہری خاموشی میں پورا گھر جیسے وقت کی گرفت میں ساکت تھا۔ باہر برف کی ہلکی ہلکی چادر زمین پر برس رہی تھی اور اندر کمرے کی مدھم روشنی میں ہیزل اپنے نازک وجود کو لحاف میں سمیٹے خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار ہموار تھی، جیسے چپکے چپکے کوئی ساز بج رہا ہو۔ دروازے کے پاس ہلکی سی حرکت ہوئی اور وہ پھر نمودار ہوا۔ جانی عالم۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں کے نرم دباؤ کے ساتھ کمرے کے اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی خزانے کے سامنے آنکھوں میں اترتی ہو۔ وہ دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہا ہو کہ آگے بڑھنے کا یہ لمحہ بے قابو نہ بن جائے۔ پھر وہ آگے بڑھا، ہر قدم اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔
ہیزل کی نیند میں الجھی پلکوں کے نیچے ایک سکون سا تھا جو جان عالم کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ چاندنی میں جیسے چمک رہا تھا، بالوں کی کچھ لٹیں رخسار پر بکھری ہوئی تھی اور وہ منظر جان عالم کے لیے گویا وقت تھم جانے جیسا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کی سمت ہاتھ بڑھایا، وہ لب جیسے کسی باغ کے گلاب ہوں، جیسے برف پر پہلی کرن نے ہاتھ رکھا ہو۔ اس نے اپنے پور پور سے ان لمحات کو محسوس کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے صدیاں کسی کے انتظار میں بیت گئی ہوں۔ وہ جھک کر آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اس کی سانسیں ہیزل کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ وہ اپنے ہونٹوں کی پیاس کو سنبھال نہ پایا۔ اس نے اس کے لبوں پر ہلکی سی جنبش سے بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جس میں جنون اور تقدس دونوں شامل تھے۔ وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا تھا، لیکن تبھی ہیزل کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ چونکی اور جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں، سامنے ایک انجان چہرہ تھا۔ ہیزل گھبرا کر پیچھے ہوئی، لحاف کو سینے سے زور سے لپٹا لیا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز میں کپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں حیرت سے زیادہ خوف نہیں تھا۔ جان عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر اسے نرمی سے سر سے جھکایا۔ مجھے جان عالم کہتے ہیں، میں اس جگہ کا نگہبان ہوں اور شاید اب تمہاری تقدیر کا ایک حصہ بھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کچھ کہنے لگی، مگر جان عالم کی آواز اسے روک گئی۔ مجھے معلوم ہے تم پر کیا بیتی ہے، تم نے بہت کچھ کھویا ہے اور میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا، مگر پھر خود کو پیچھے روک لیا۔ میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا جب تک تم میرے نکاح میں نہ آ جاؤ۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، وہ مقام جو ایک عورت کو ملنا چاہیے۔ تم چاہو تو میں چلا جاؤں، مگر میرا دل تمہارے پاس ہی رہ جائے گا۔ ہیزل ساکت بیٹھی تھی، ایک جنسات، اور یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک نہیں تھی جو صدام کی آنکھوں میں جھلکتی تھی، وہ چہرہ جو خوف پھیلانے والا ہونا چاہیے تھا اس لمحے حفاظت کی پناہ بن رہا تھا۔ کیا تم انسان سے نکاح کرو گے؟ ہیزل نے دھیرے سے پوچھا۔ اگر تم قبول کرو گی تو میں اپنا سب کچھ تم پر وار دوں گا، میری دنیا، میری طاقت، میری زندگی، سب کچھ۔ وہ کہہ چکا تھا، اب فیصلہ اس کے سامنے بیٹھے اس انسان کے دل پر تھا، وہ دل جسے ابھی صدموں سے تھوڑا سکون ملا تھا، اور اب ایک عجیب لیکن سچے نفس نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ ہیزل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کر رک گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، ایک ایسی ہستی جو کسی خواب، کسی دیو مالائی کسی یا کسی دور دراز کی محبت کا شہزادہ لگتا تھا۔ جان عالم کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات سے سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ وقار، وہ سچائی تھی جس کی ہیزل کو برسوں سے تلاش تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی، پھر ایک بار گہری سانس لی۔ لمحہ بھر کو وہ سوچتی رہی کہ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ کیا وہ شخص جو اس کے لبوں پر لب رکھ کر پھر عزت سے نکاح کی خواہش کر رہا تھا واقعی اس دنیا کا تھا؟ لیکن جب جان عالم کی آنکھوں میں بے قراری اور دل کی بے چین روشنی دیکھی تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ بس ایک سر ہلانا تھا، لیکن وہ جیسے صدیوں کی پیاس بجھانے کے مترادف تھا۔ جان عالم کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی، وہ مسکرایا نہیں، وہ تو جیسے خوشی کے سمندر میں بہکنے لگا۔ وہ جوم اٹھا دیوانوں کی طرح، جیسے کسی بھٹکے ہوئے روح کو اس کی منزل مل گئی ہو۔ وہ بار بار دہراتا رہا، ہیزل تم نے ہاں کہہ دیا، تم نے مجھے چن لیا۔ ہیزل اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ اب بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، جان عالم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی رضا کے بعد ایک بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، شاید اسے باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا، لیکن عین اسی لمحے وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک کشمکش چھا گئی۔ نہیں، اس نے خود سے کہا، میں اپنے جنون میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچا بیٹھوں۔ اس نے ایک نظر محبت بھری نگاہ سے ہیزل کو دیکھا، پھر نرمی سے بولا، مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوگا،
میں بہت جلد واپس آؤں گا، میں بس میرا انتظار کرنا۔ اور یہ کہہ کر وہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب سکون تھا۔ وہ تنہائی نہیں تھی جو ہیزل کو گھیرتی تھی، اسے لگا جیسے اس کے دل کی خالی جگہ اب بھر چکی ہو۔ ادھر گھنے اور تاریک جنگل میں جانی عالم ایک سنسان جگہ آ کر زور زور سے چلانے لگا۔ وہ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہیزل وہ میری ہو گئی، وہ میرے نام کی ہو گئی۔ اس کے جسم سے روشنی کی چمکیں پھوٹ رہی تھی، جیسے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی ہو، لیکن اس کے خوشی میں یکایک خلل پڑا۔ ایک دھواں سا اس کے سامنے ابھرا اور اس دھوئیں سے ایک بھیانک، اونچا اور طاقتور جن نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور اس نے جھک کر ادب سے کہا، شہنشاہ جنات، آپ کی فوری ضرورت ہے۔ باغی جنات نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ جانی عالم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ابھی خوشی کی مہک کو مکمل محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے ایک بار پھر اپنی ذمہ داری یاد آ گئی۔ قبیلہ جس کے خون میں اس کا وجود تھا اسے پکار رہا تھا۔ اس کے دل میں تذبذب تھا، ہیزل یا اس کا قبیلہ، لیکن وہ جانتا تھا ہیزل کو بھی ان باغی جنات کے بیچ لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ہیزل کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دوبارہ اس کمرے میں پہنچا جہاں ہیزل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آیا، نگاہوں میں بے چینی لیے بولا، مجھے کچھ وقت کے لیے جانا ہوگا، میرے قبیلے کو میری ضرورت ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں بہت جلد لوٹ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہیزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی نے جیسے سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ جانی عالم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لمحے ہیزل کو اکیلا چھوڑ دینا اس کی زندگی کی سب سے مہنگی اور بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ جانی عالم کے جانے کے بعد ہیزل دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے وجود میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ برسوں بعد اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے درد کو سمجھا، جیسے وہ چھاؤں اسے آخرکار مل گئی جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی۔ وہ جانی عالم کے الفاظ، اس کی نظروں کی گہرائی اور اس کے وعدے کو دل میں بسائے دیر تک سوچتی رہی، حتیٰ کہ کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ جو سکون کی رات اس نے محسوس کی، صبح کا سورج وہ طوفان لے کر آئے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی صبح کی روشنی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ اچانک اسے اپنے بازوؤں پر ایک گرفت محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر جاگی، مگر اسے لمحے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو پھر اس کمرے میں پایا جسے وہ ایک بار چھوڑ آئی تھی۔ وہی کمرہ، وہی قید، وہی خوف اور صدام۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ ہیزل فوراً گھبرا کر سمٹ گئی، آنکھوں میں خوف اور دل میں عالم جاں کی پکار۔ صدام نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ہیزل نے جھٹکے سے وہ ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کا یہ رد عمل صدام کے اندر سلگتے جنون کو اور بھڑکا گیا۔ پری جان، تم جاگ گئی، صدام نے زہر بھری مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے شرمی اور خباثت ٹپک رہی تھی۔ ہیزل نے جواب نہ دیا، بس نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے صدام نے اس کے جبڑے کو اپنی سخت انگلیوں سے جکڑ لیا۔ ہیزل سسک اٹھی۔ تکلیف سے عالم جاں کا نام اس کے لبوں سے سرگوشی میں نکلا، جو صدام کے کانوں تک جا پہنچا۔ کون ہے وہ؟ عالم جاں، تمہارا نیا یار؟ صدام گرایا۔ اب تو تم میرے نکاح میں آؤ گی، ابھی اسی وقت۔ وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ہیزل سہم کر بیٹھ گئی، دل میں صرف ایک دعا کہ عالم جاں لوٹ آؤ۔ ادھر عالم جاں نے باغی جنات کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی ذمہ داری پوری ہوئی وہ بجلی کی طرح واپس لوٹا، لیکن جیسے ہی وہ اس ویران مکان میں پہنچا دل دھک سے رک گیا۔ ہیزل کہیں نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے در کمرے دیواروں سے ٹکرا کر اسے پکارنے لگا۔ پھر اسے ہیزل کی وہ مدھم سرگوشی یاد آئی، عالم جاں، اور اس کے ساتھ ہی صدام کا تصور اس کے ذہن میں چمکا۔ وہ فوراً صدام کی حویلی کی طرف لپکا۔ وہاں صدام زبردستی ہیزل سے نکاح کے کاغذوں پر دستخط لینے کی کوشش کر رہا تھا۔
ہیزل روتی گڑگڑاتی رہی مگر وہ درندہ اس کی فریاد پر اندھا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا رخ بدلا، ایک تیز طوفانی آندھی آئی، ہر چیز بکھر گئی، نکاح میں شریک تمام لوگ چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اچانک ایک گونجدار آواز فضا میں گونجی، چھوڑ دو ہیزل کا ہاتھ صدام۔ صدام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ مڑ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ جان عالم اس کے سامنے آ چکا تھا، ایک تیز روشنی میں لپٹا، غصے سے آگ برساتا ہوا۔ ذلیل انسان! عالم جان دہاڑا، میری ہیزل کو چھونے کی تم نے جرأت کیسے کی؟ صدام کے لبوں پر اب کوئی لفظ نہ تھا، وہ کانپتے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا، مگر عالم جان کا جنون حد سے نکل چکا تھا۔ ایک جھٹکے میں وہ صدام کی طرف لپکا اور لمحے بھر میں اس کی گردن اس کے بدن سے جدا کر دی۔ ہیزل یہ منظر دیکھ نہ سکی، وہ چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ماحول یکسر بدل چکا تھا، وہ صدام کے ہی محل میں تھی، مگر اب وہاں خاموشی تھی، سکون تھا۔ صدام اور اس کے درندہ صفت کاٹ کہیں نہیں تھے، بس ایک نکاح خواہ جان عالم اور ہیزل موجود تھے۔ نکاح خواہ نے عالم جاں اور ہیزل کا نکاح پڑھایا۔ عالم جاں نے اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، جان عالم، اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دینا، آج کے بعد تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے دل سے لگا کر ایک نئی دنیا کی طرف لے گیا، جہاں نہ صدام تھا نہ خوف، صرف محبت، حفاظت اور سکون تھا۔ ہیزل نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبی گہری سانس لی، آج وہ اپنے حصے کا سکون پا چکی تھی۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔